बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी बलगरुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफ़लो साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। दार्दी कर्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की अज़मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को बज़्म उस्मान गनी के इस प्लेटफॉर्म से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बज़्म उस्मान गनी के दर्स कुरान व हदीस के सिलसिले का सिलसिला नंबर 346 है और पिछले 2 सिलसिलों से और आज तीसरा सिलसिला है। बज़्म उस्मान गनी ने एक नई काविश का आगाज़ किया है कि दर्स कुरान व हदीस तो होगा, लेकिन उस दर्स कुरान व हदीस का जो टॉपिक होगा, जो मौजू होगा, वो सीरतुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम होगा। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत के मुतालिक इस सिलसिले में बताया जाएगा। सबसे पहले तो इस काविश पे हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं बज़्म उस्मान गनी, बिलखुसूस हमारे वकार भाई से, कि उन्होंने इतना खूबसूरत सिलसिला शुरू किया ताकि लोगों तक सही माना में कुरान और हदीस की तालीम पहुंच सके। इससे पहले कि हम आज जिस मौजू पे, जिस नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमने करना है, उससे पहले कुछ तमहीदी गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कुछ लोगों की, कुछ शख्सियात की सिलेक्शन की, उनको चुना और उनको नबूवत से सरफराज किया और हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि जो पैगंबर, जो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर दुनिया में आए, वो या तो नबी होते हैं या रसूल और नबी होते हैं। यानी या तो खाली नबी होंगे या रसूल और नबी होंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है? रसूल वो होता है कि जिसको रब ताला साहिब शरीयत बनाता है, जिस पे नए एकामात नाजिल किए जाते हैं, जिनकी तादाद कम व पेश 313 है। अल्लाह तबारक व तआला ने 313 कम व पेश रसूलों को दुनिया में मबूस फरमाया और उन पे एक नई शरीयत का आगाज़ किया। नबी उस शख्सियत को कहते हैं जो पिछली शरीयत को आगे लेके बढ़े। यानी जो अल्लाह ने किसी रसूल पर शरीयत का नुज़ूल फरमाया, शरीयत, किताब, सहीफ़े का नुज़ूल फरमाया, उसको आगे लेके चले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। आप पहले नबी हैं, पहले रसूल नहीं हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने पहले भी तज़किरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सुना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त तो शैतानियत का या बातिल लोगों का, गुमराह लोगों का
فی الحال کوئی تصور نہ تھا، آپ دین فطرت پہ تھے، لوگ دین فطرت پہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا اور لوگوں میں اللہ کا پیغام دینا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ ابو البشر ہیں، انسانیت کے والد ہیں، آپ سے انسانیت شروع ہوئی۔ ہوتا کچھ ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کے ہاں ایک جوڑے کی ولادت ہوتی، یعنی ایک لڑکے ایک لڑکی کی ولادت ہوتی، پھر دوبارہ ایک لڑکے ایک لڑکی کی ولادت ہوتی، اور سلسلہ یہ ہوتا کہ جو آج لڑکا پیدا ہوا ہے، اب جو اگلے دن یا کچھ دنوں بعد جو دوبارہ لڑکے یا لڑکی کی پیدائش ہوگی، تو آج کے لڑکے کی کل آنے والے لڑکی سے نکاح ہوگا، اور آج کی لڑکی کا کل آنے والے یا اس کے بعد آنے والے لڑکے سے نکاح ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک دستور تھا، اور دستور بھی یہ تھا، یعنی اس بات سے یہ بات سمجھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا، جو آج کے دن لڑکا لڑکی پیدا ہوئے وہ بہن بھائی ہیں، جو اگلے دن پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی نہیں ہیں۔ اچھا، یہی سلسلہ تھا کہ آپ لوگوں نے پھر سنا بھی ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عابر اور ایک قابل نامی شخص پیدا ہوئے، اور پھر دونوں کے درمیان جو معاملہ ہوا، جب حضرت عابر کو قابل نے قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو ہوا کچھ ایسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کی محبت میں گم رہا کرتے تھے۔ قابل جو ہے وہ بھاگ گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے، اور اس نے جو ہے ایک نئی جگہ آباد کر لی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس کی شادی بھی ہوئی، پھر وہاں پہ جو ہے باطل لوگ، کیونکہ قابل باطل تھا، شیطانی راستے پہ چلا تھا، تو وہ بھی شیطانی راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے صاحبزادے کی محبت میں گم تھے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی دولت سے نوازا، جن کا نام جو ہمارا موضوع بھی ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کی دولت سے حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہ کو نوازا۔ اچھا، یہاں پر تو شیس کا معنی ہے نا، شیس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا انعام، اللہ کی نعمت۔ جب حضرت حوا نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس کو دیکھا تو آپ نے فرمائی اللہ کا انعام ہے، اور آپ کو اللہ نے نیک سیرت بھی بنایا، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ہو بہو ہم شکل حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنا مشابہ تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام دستور پہلے یہ تھا کہ ایک جوڑا پیدا ہوتا، ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، آپ اکیلے ہوئے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی کیا ایک راز ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹا قابل تھا وہ تو باطل ہو گیا، اور وہ ایک جگہ پہ منتقل ہو گیا، وہاں پہ اس کے بعد اب جو سلسلہ اسلام ہے، جو سلسلہ شریعت ہے، اب وہ چلنا تھا۔ اب وہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جو زمین پہ مبعوث ہوئے وہ حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام، اچھا، جب قابل اپنے باطل لوگوں کے ساتھ تھا، جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، جتنے باطل لوگ تھے، جتنے کفار تھے، جتنے شیطانی لوگ تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ تو جو قابل کی اولاد تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں جب طوفان آیا تو وہ ہلاک ہو چکے تھے۔ اب سلسلہ انسانیت جو اصل میں چلا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو کر حضرت شیس علیہ السلام پہ ہے۔ اب حضرت شیس علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اولاد آدم علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام سے چلی ہے، اور یہی سلسلہ چلتے 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 حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام
اکیلے دنیا میں مبعوث کیے گئے، پیدا کیے گئے۔ علماء کرام نے اس بات پہ ایک بات یہ لکھی ہے، حضرت شیس علیہ السلام اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکیلے پیدا کیے کیونکہ آگے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اگر جوڑے میں اولاد ہوتی، وہ نور دو لوگوں میں ٹرانسفر ہو جاتا، لیکن جب کہ حضور علیہ السلام کا نور دو لوگوں میں ٹرانسفر نہیں ہونا تھا، صرف حضرت شیس علیہ السلام میں ہی ٹرانسفر ہونا تھا، تو حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت اکیلے ہوئی اور وہی سلسلہ نسب چلتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے سلسلہ نسب میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام بہت نیک دل، رحم دل اور صبر کرنے والے شخص تھے۔ جب آپ تبلیغ دین کیا کرتے تو جو قابل اور قابل کے ماننے والے لوگ تھے وہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، شیطان آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، لیکن آپ نے تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے پیغام دیے اس پیغام کا پرچار کیا اور آگے تک حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پیغام پہنچایا جو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، اور آپ نے جو ہے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ کم و بیش آپ نے 913 سال کی عمر پائی ہے، 913 سال آپ نے تبلیغ دین بھی کی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ تبلیغ دین کرتے، اچھا جہاں پر آپ کی رہائش تھی وہ اونچی پہاڑی ہے، جب وہ اونچی پہاڑی ہے اور جہاں قابل رہتا تھا وہ تھی نچلی سطح، زمین کی نچلی سطح، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ قابل کا جو قبیلہ تھا اس کی خواتین بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ شیطان نے کیا کیا کہ ایک انسانی شکل میں آیا اور وہ بانسری بجاتا، بانسری بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، تو قابل کی قوم جو ہے وہ بانسری کی طرف لگی، ناچ گانے ہونے لگے، پھر جو ہے میلے لگنے لگے۔ ایک دن میلہ لگا ہوا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، ایک شخص جو ہے، جب وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف آیا اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ بڑے خوبصورت ہیں، بالخصوص یہاں کی خواتین بڑی خوبصورت ہیں۔ پھر اس نے جا کے لوگوں کو بتایا، کچھ لوگ ایسے تھے جو پھر پہاڑی سے اتر کے آتے، میلے میں شریک ہوتے، وہ قابل کے لوگوں کے ساتھ گل ملتے، وہاں کی خواتین سے پھر انہوں نے شادیاں شروع کر دیں، پھر وہ باطل نظریات پہ جانا شروع ہو گئے۔ جو حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ قابل کی طرف آنے لگے، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ باطل کا جو ہے وہ پرچار زیادہ ہونے لگا۔ لوگ جو آج بھی اگر ہم دیکھیں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف دین کی بات ہو رہی ہو، ایک طرف جو ہے وہ بے حیا کی بات ہو رہی ہو، تو ہمارے لوگ بے حیا کی بات کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ وہ جو ایک قوم جو بنی تھی، ایک قوم جو نیکی کی راہ میں لگی تھی، اس میں سے کچھ لوگ آتے قابل کی طرف آنے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ طوفان نوح میں وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو کم و بیش 115 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور حضرت انوش جو ہے وہ آپ کے جانشین بنے، حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کے جو جانشین بنے وہ حضرت انوش بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے صبر عطا کیا، آپ کی خاصیت تھی صبر۔ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ یہ قابل کے قبیلہ آتا، آپ کو تنگ کرتا، جو لوگ آپ پہ ایمان لاتے، آپ کی اصلاح کی طرف آتے، جو اللہ کا پیغام تھا اس پیغام کی طرف آتے، تو وہ آپ کو تنگ کیا کرتے، لیکن آپ نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ صبر کیا کرتے اور بس اللہ کی طرف رو لگا کے لگتے، اور لوگوں کو بس یہی دعوت دیتے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ آپ بس اللہ کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ آپ نے 913 سال کم و بیش، جیسے میں نے 913 سال کم و بیش جو ہے آپ نے اللہ کے دین کا پرچار کیا۔ اور یہاں پہ ایک بات جو قابل غور بھی ہے
حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، وہی نیابت حضرت شیس علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ آپ کا ذکر احادیث میں کئی مقامات پہ موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں کئی مقامات پہ موجود ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں حضرت شیس علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور وہ 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی اس انداز میں موجود ہے کہ جہاں اس امت کی اصلاح کے لیے کسی نبی کے واقعے کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے وہ واقعہ بیان کر دیا۔ جہاں یہ قوم سوالات زیادہ پوچھنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سوالات پوچھنے کا واقعہ بیان کر دیا۔ جہاں ہمارے لوگ، اس امت مسلمہ کے لوگ کھانے پینے کے معاملات میں جو ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو دین اسلام پہ ترجیح دینے لگے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو موقع کی مناسبت کے حساب سے کم و بیش 25 انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، جس میں حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کی تعریف بھی بیان کی ہوئی ہے، احادیث مبارکہ میں آپ کا تبلیغ دین بھی بیان کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں آپ کا صبر کا پیمانہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن میں آپ کا باقاعدہ ذکر نہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من رسول، تم لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ اگر قرآن میں 25 انبیاء علیہ السلام کا نام موجود ہے، تذکرہ موجود ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام کا کوئی انکار کرتے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، بس یہاں پہ ہمارا ایمان ختم۔ اب ہم نے یہ فرق نہیں کرنا کہ اس کا ذکر یہاں ہے یا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں، لیکن یہاں ہمیں یہ ایمان لے کے آنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام برحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ جس کا بھی ہم تذکرہ سنیں، ہمیں یہ ایمان کامل ہے کہ یہ رب کے نبی ہیں، اور جو ان کا واقعہ ہے وہ سچا واقعہ، اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا نفرق، فرق نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ نبوت کے معاملے میں کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء ہیں، نبوت کے معاملے میں سب برابر ہیں، اللہ نے سب کو نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے کے شروع میں فرمایا، تلک الرسول، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، جس پر کو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ یہ رسولوں کی بات ہے۔ رسولوں کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا کہ وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، وہ ایک شریعت لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام پہ بھی اللہ کے پیغامات آتے ہیں، اللہ کے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے نازل فرمائے۔ اب صحیفے کیا ہوتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ صحیفے یہ ہوتے ہیں، ایک تو مکمل کتاب ہوتی ہے جو کہ بالکل مکمل شریعت ہوتی ہے، اس میں تمام احکامات موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صحیفہ، صحیفہ وقت کی ضرورت کے مطابق کچھ احکامات، کسی خاص موضوع کے احکامات۔ سب سے پہلے جس پر اللہ نے صحیفوں کا نزول فرمایا وہ حضرت شیس علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر 50 صحیفے آپ پہ نازل فرمائے، کیونکہ آپ کے دور سے ہی فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ قابل نے بت پرستی، قابل نے لوگوں کو باطل پرستی، اللہ کے دین سے دوری، اور جو اللہ کا پیغام دیتا، تبلیغ دین کرتا، اس کے خلاف کھڑا ہونا۔ قابل نے کیونکہ اپنے قوم کو یہی درس دیا تھا، تو باطل نظریہ آپ کی قوم میں آ گیا تھا۔ اب جب آ گیا تو اب وقت کی مناسبت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے آپ پہ نازل فرمائے، اور پھر آپ نے انہی کے ذریعے تبلیغ دین کی اور اسلام کا پرچار کیا۔ آج جو اسلام باقی ہے،
آج جو شریعت اسلام ہے، آج جو انسانیت کا سارا سلسلہ ہے، وہ سب کا سب حضرت شیس علیہ السلام کی ذات پاک سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندے ہیں، وہ پسندیدہ نبی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں صبر کا پیغام دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے، حج کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، لیکن مخصوص کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں آج کے درس قرآن و حدیث سے پیغام یہ لے کے جانا ہے، یہ پیغام اپنے تک بھی رکھنا ہے، لوگوں تک بھی رکھنا ہے کہ دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام جن سے انسانیت کا سلسلہ چلا، جن سے حضور اسلام تک نبوت کا سلسلہ چلتے حضور اسلام کو تاجدار ختم نبوت بنایا، وہ حضرت شیس علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے صبر کا۔ رب کی راہ میں جب اللہ کی راہ ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اس میں پریشانی آئے گی۔ جب ہم دین کا کام کریں گے اس میں پریشانی آئے گی، لیکن جتنی پریشانی آ جائے ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اگر اللہ کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ آج بھی اگر ہم تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، کوئی داڑھی لگتا ہے تو آج لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، کوئی تبلیغ دین کا کام کرتا ہے تو لوگ آج اس کا مذاق بناتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ٹک ٹاکرس کی تو بڑی جو ہے پاپولیرٹی ہے، آج ان کی تو بڑی مشہوریت ہے، آج ان کی تو بڑی شہرت ہے، لیکن علماء کرام کو نہ ہم عزت دیتے ہیں نہ شہرت دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے اللہ کے ہاں جس کی عزت ہو اس کی عزت کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزم عثمان غنی نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کے ساتھ آپ جڑیں۔ اس سلسلے میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کے متعلق بتایا جائے گا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں گی کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جیسے 12 مرتبہ میں نے بھی یہ جملہ ادا کیا، حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی مبارک سے ہمیں صبر کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ کاربن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔